बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हमारा शो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आप देख रहे हैं कि मैं कराची की सड़कों पे हूँ, बाहर हूँ, और ख़ास तौर पे इस शहर में बहुत कुछ है। इस शहर में जितना कुछ है शायद दुनिया के किसी और शहर में हो। आज हम जो बात करेंगे वो वसीले की बात करेंगे। आज जो हम अपने शो में बात करेंगे वो किसको, अरे कोई बात नहीं, जाने दो, आराम से नॉर्मल रहो। ये नॉर्मल लाइव शो है, इसमें सब आए जाएंगे लोग, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। आज हम जो बात करेंगे वो वसीले की करेंगे कि क्या दुआ मांगते वक्त किसी का वसीला देना ज़रूरी है। आज यहाँ मैं नूर अली शाह बाबा के मज़ार पे हूँ और ये 3 हट्टी के पास मज़ार है। और यहाँ पहले हम इन लोगों से बात करते हैं, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। ज़रा इधर आना, आ सकते हैं हम? करीब आ सकते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है अदनान अली सिद्दीकी। अदनान अली सिद्दीकी साहब, कितने साल से आप यहाँ हैं? मेरे को तकरीबन हो गए 25-26 साल से ज़्यादा हो गए। 25-26 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पर काम करते हुए? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कल रात को मैं अपनी शूटिंग पे जा रहा था, मैं यहाँ से गुजरा था, तो यहाँ कल बड़ा रश था। जो कल नौचंदी जुमेरात होती है तो माशाल्लाह अकीदतमंद ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। किस किस्म की दुआएं आती हैं यहाँ पे? क्या मांगने आते हैं लोग? हर किस्म की परेशानी की जो भी है, तावीज़ गंडे, आजकल आपको पता है किस तरह दौर चल रहा है, एक दूसरे को लोग कुछ देख नहीं सकते, तो असरात वगैरह जो भी होते हैं माशाल्लाह नूरी शाह पे जो लोग आते हैं वो सही हो जाते हैं। अच्छा, असरात के लोग भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, असरात के ज़्यादा आते हैं। असरात के जिन्हों पे जिन्नात आ जाते हैं या ऐसे आते हैं, उनके ज़्यादा लोग आते हैं? जी। तो एक बात बताइए, ऐसी सवाल है मेरा, क्या ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी का बुरा चाहते हैं यहाँ पे? नहीं, बुरा तो कभी भी कोई चाहेगा तो पहली बात बुरा होगा नहीं, और जिनके पास आ रहे हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहने देंगे कि उसको। अच्छा, औलाद के लिए लोग आते हैं? जी हाँ, शादी के लिए आते हैं? सब हर तरीके के। आपकी शादी हो गई? जी माशाल्लाह। कितने साल हो गए? मेरी तकरीबन हो गए 15 साल से ज़्यादा हो गए। 15 साल से। और बच्चे कितने? बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 हैं। 3 बच्चे हैं। तो बच्चे कभी आते हैं यहाँ पे? मेरे बच्चे हाँ, कभी कभी आते हैं। तो आपने अपनी बेगम के लिए मन्नत मांगी थी? जो तो पहले मानी थी ना। यही मानी थी? जी। अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। अच्छा, ये जो चादरें आपके पास पड़ी हैं, इनकी मालियत क्या होती है? कितने पैसों की होती है? अलग अलग क्वालिटी की होती हैं कि 30 रुपये से लेके 3000 तक की होती है। 30 रुपये से लेकर 3000 तक की। कभी कोई ऐसा वाकया देखा जिसने दिल पे असर किया हो? वाकया तो बहुत देखे यहाँ पे, कि ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो बेचारे, जिनको लोग जंजीरों से बांध के ला रहे हैं, जो 5-10 लोगों से भी काबू नहीं हो रहे, जब वो अंदर लेके गए तो माशाल्लाह वो अपने पैरों पे चल के जा रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ से जो आया वो खाली नहीं गया। ऐसा वाकई आपने खुद देखा अपनी आंखों से? खुद देखा हमने अपनी आंखों से, देखते रहते हैं अक्सर कि माशाल्लाह ऐसे लोग आते हैं जो चल नहीं सकते, जिनको लोग उठा के व्हील चेयर पे लाते हैं जब वो जाते हैं तो। अच्छा, ऐसे लोग आते हैं जो बीमार होते हैं? जी हाँ, बीमार भी बहुत आते हैं। और उनको भी शिफा मिलती है? बिल्कुल। तो किस किस्म की बीमारी के लोग आते हैं? तकरीबन हर किस्म की बीमारी की। बात यह है अकीदे की, अगर आपका अकीदा अच्छा है, पक्का है, तो आप यहाँ से सही होके जाओगे। अगर आपके दिल में कोई इनके लिए वो है तो आप कुछ भी नहीं होगा, आप लाख दफ़ा आते रहो जाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। बस अकीदे की बात है। बात अकीदे की है कि अगर अकीदा सच्चा है तो फिर यहाँ अदनान ने ऐसे वाक़े नेक बंदे देने करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। क्या तारीख क्या है इनकी, क्या कहते हैं? इनकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनकी, कि राजा दाहिर के साथ इन्होंने जंग करी थी। इसी तरह के लोग बताते हैं, जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यार, क्योंकि हम भी जब यहाँ पे आया था तो देखा था कि एक मज़ार इस तरीके का नहीं बना था काफ़िले की तरह, अभी बना है, तकरीबन 8-10 साल हो गए, वरना तो 2 खजूर के दरख्त थे, मटके की वो 2 मटके रखे हुए थे, यहाँ पे कच्ची कबर थी। लोग भी यही बताते हैं कि यार पूरा जंगल होता था, बस यहाँ पे एक मटका और 2 मटके रखे होते थे, 2 खजूर के दरख्त होते थे और एक कबर होती थी। बस लोगों को फैज़ मिलता गया, लोग आते गए इधर। क्या बात है। 2 मटके, खजूर का दरख्त और एक कबर, और उसके बाद आज यहाँ मज़ार बना हुआ है नूर अली शाह बाबा का। इस मज़ार पे लोग आते हैं और मज़ार पे आने के बाद चादरें चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं यहाँ पे जी। और इनके ज़रिए से कितने लोगों को रोज़ी बनी यहाँ पे, आप ये देखें। और सबसे बड़ी बात ये, इनके ज़रिए से कितने लोगों की रोज़ी बंधी है।
آپ یہاں 25 سال سے ہیں؟ جی تقریباً. آپ کے والد بھی یہیں تھے؟ والد صاحب نہیں تھے. آپ نے لگائی تھی؟ جی میں یہاں پہلے نوکری کرتا تھا, پھر اس کے بعد میں نے اپنا کام کرا. تو دن میں یہاں کتنے پیسے ہو جاتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, اندازاً گزارا ہو جاتا ہے بس. گزارا ہو جاتا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. اچھا اگر مجھے اطریات بھی یہاں ملتے ہیں؟ یہ کتنے کا ہوگا؟ 30 روپے کا. 30 روپے کا, اوکے. اور یہ دیے بھی جلاتے ہیں لوگ؟ یہ بھی جلاتے ہیں. پانی کی بوتلیں لے جاتے ہیں, پانی بابا کے روزے سے اتار کے وہ پینے کے لیے, جو بیمار ہوتا ہے وہ پانی لے آ کے بابا کے. تو بات ہے عقیدے کی ساری. نہیں بابا کس طرح سے پانی کو کیا کرتے ہیں؟ پانی کی بوتل لے کے اس کو بابا کے اوپر سے اتار کے پانی پیتے ہیں تو انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے. پانی پیتے ہیں تو شفا. چراغ میں ڈالتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں. اچھا میں ابھی یہ سب لے کے جاؤں گا. آج تیل سے چراغ بھی جلاؤں گا, اور آپ میرے پاس ابھی تھوڑی دیر میں لے کے آئیں گے. یہ پانی بھی لے کے آئیں گے, یہ تیل بھی لے کے آئیں گے, دیا بھی لے کے آئیں گے, پرفیوم بھی لے کے آئیں گے, اور یہ پھول بھی لے کے آئیں گے. میں چادر بھی چڑھانا چاہوں گا. آج یہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہوتی ہیں. اور آئیے ذرا اندر چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف, اور اس کے بعد آ جائیں. آئیے میں اس مزار میں اب داخل ہونے والا ہوں, جہاں پر ہمارے مہمان علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب, فرحانہ اویس صاحبہ, شہریار داؤد صاحب اور عائشہ بلال میرا انتظار کر رہے ہیں. میں اس مزار میں ابھی داخل ہو رہا ہوں. چپل جو ہے وہ میں اپنی اتار دوں. یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں چپلیں جمع ہوتی ہیں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں یہ اپنی چپل اتار کے یہ جمع ضرور کروا دوں گا. ادھر آ جائیے. یہاں پر اسی طرح سے السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ یہ چپل جمع کر سکتا ہوں میں؟ اچھا ٹوکن ملتا ہے اس کا کیا؟ میں جاؤں؟ اچھا جی میں جا رہا ہوں, ٹوکن مل جاتا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں اب یہ اس مزار چلے دیکھیے گھر پہ دیکھ رہی ہے بیگم وغیرہ, تو مجھے بولا کہ اس لیے ہم نے کہا ماشاء اللہ آپ کو دیکھا, یہ پھول والے یہاں پہ ان سے دیکھا. میں اسی مزار سے ہوتا ہوں, میں بھی یہاں کی انتظامیہ میں کام کرتا ہوں. تو میں صبح کا پروگرام تھا آنے کا, میں آ نہیں سکتا تھا. میں نے دیکھا, میں نے کہا ماشاء اللہ بچے نے کہا سفیان نے کہا کہ چلو بابا پہ چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں یہاں آیا ہوں مزار میں, اور ان لوگوں نے سما اپنے گھر میں دیکھا تھا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں واعظ ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے جب ایسی جگہ پہ آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ سما دیکھا جاتا ہے. تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ بلا شبہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ آپ کی نظر سے ضرور گزرتا ہے اور آپ اسے ضرور دیکھتے ہیں. میرے پاس جو لوگ ہیں میں ان کے پاس جا رہا ہوں, ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو السلام علیکم. اور السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں نسیم صاحب؟ السلام علیکم. شہریار صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. عائشہ وعلیکم السلام. اچھا جی, آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم مزار کے اندر بھی جائیں گے, اور ساتھ ساتھ آج یہاں جو چادر چڑھانے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. جو دیے جلانے کا عمل ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, ساری انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے, وسیلے کی اہمیت کیا ہے, دعا کی اہمیت کیا ہے, کیا دعا میں وسیلہ ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہاں اگر پانی پھیر کے اس پانی کو پلا دیا جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے. یہ مت کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ایسے کون سے ہیں جن کے فیض سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں. یہاں روزگار بھی مل جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہاں سے رشتے بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں بیمار کو شفا بھی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی کون سی چیزیں ہیں, وہ کیا عوامل ہوتے ہیں, وہ کون سے وسیلے ہوتے ہیں جن کا استعمال اسلام میں ٹھیک ہے, درست ہے, جائز ہے, اور کس طرح سے کیا جانا چاہیے. آج اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا ہے, کوئی مجھے اگر دے دے, بہت آکورڈ پوزیشن میں ہوں میں. سوری جی, میں سچی باتیں کرتا ہوں اور سیدھا بول دیتا ہوں, کوئی بنانا نہیں آتا, اس لیے واقعی بڑی مشکل ہو رہی ہے بیٹھنے میں. تو کوئی پلیز مجھے دے دیجیے گا کوئی چیز جس سے میں بیٹھ سکوں. بٹ آپ سے شروع کرتے ہیں مولانا صاحب, کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں آنے کا. کیا کہتے ہیں, دعا میں وسیلہ کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. جب اللہ کا حکم آ گیا
تو ہمیں تو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. وسیلہ ڈھونڈنے کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ لگائی اللہ نے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے. اچھا جی ہم اللہ سے ڈریں اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم دعا کس طرح مانگیں. اور اسی ضمن میں ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دعا کس طرح مانگوں. میں دعا میں کچھ حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں, کچھ حصہ اپنے لیے حاجت مانگتا ہوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جتنا زیادتی کرے گا درود میں اتنی زیادہ تیری دعا اچھی قبول ہوگی. عرض کی 1/3 درود 2/3 اپنے لیے دعا. فرمایا اس میں کثرت کرے اور اچھا ہے. عرض کی 2/3 درود پڑھوں 1/3 اپنے لیے دعا مانگوں. فرمایا یہ بہت ہی اچھا ہے بٹ اگر تو اس میں اور کثرت کرے. عرض کی یا رسول اللہ میں صرف دعا کے اندر صرف آپ پر درود پڑھتا ہی رہوں تو کیا ہوگا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود کے وسیلے سے, اس درود کی برکت سے تیری دلی حاجتیں ساری کہے بغیر ہی پوری کر دے گا. تو یہ وسیلہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. وسیلہ کیا ہے کہ کسی غیر سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اب غیر کیا, اب انبیاء اور رسول علیہ السلام عبادات سے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے. اولیاء کرام جس کے در پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عبادتیں کی, اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں گم ہو گئے. آج دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ظاہری طور پر انہوں نے پردہ کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود آج ہم ان کے در پر آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہر چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر بلب وہاں جل رہا ہوتا ہے, لائٹ یہاں آ رہی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو یوں سمجھ لیجئے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی کسی شخص کو کوئی گالی دے دے, کوئی غلط الفاظ بول دے, کیا حال ہوتا ہے دوسرے کا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ جب انگریز کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی اچھی بات ایکسپلین کی ہے, کس طرح سے اس نے بتایا ہے. انگریز بات کرتا ہے ان تمام چیزوں کی, ان تجلیات کی, ان معجزات کی جو بات کرتا ہے وہ انرجی کے حوالے سے کرتا ہے. بالکل کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ انرجی کی مرہون منت ہے. اب انرجی کیا ہوتی ہے؟ انرجی آپ کے جسم کا ایک اورا ہوتا ہے اور وہ اورا کچھ ریز امٹ کرتا ہے, نکالتا ہے, باہر نکالتا ہے, اور وہ جب ریز دوسری ریزز سے ملتی ہیں تو اس کے ذریعے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. فار انسٹنس بہت سارے محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک درخت کے پاس جا کر اسے مسلسل برا بھلا کہتے رہیں تو 15-20 دن بعد وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس آل انرجی. اگر ایک بڑی اچھی بات عدنان نے پیچھے کہی, عدنان جن کے پاس میں رکا ہوا تھا, کہنے لگا آپ عقیدے کے ساتھ یہاں پر آئیں گے اور عقیدے سے مانگیں گے, دینے والا اللہ ہی ہے. بے شک حقیقی فائل وہی ہے. ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج پروگرام کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کیا جائے. دینے والی صرف خدا کی ذات ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور ذات کبھی نہیں دے سکتی اور دے ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں. سوال اگین آپ سے سوال ہے, یہ کیسے تعین کیا جائے کہ یہ جگہ درست ہے اور یہ جگہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. واہ یعنی ان کے کمالات, ان کے درجات ایسے ہوتے ہیں, ان کے اندر انکساری عاجزی ایسی ہوتی ہے, خلق خدا پر ان کی مہربانیاں اور شفقت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اتنا شفیق اور مہربان ہے تو میرا رب وہ کتنا شفیق اور مہربان ہوگا. تو جن بندوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو بات بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ بالکل مناسب ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. یہ جگہ ٹھیک ہے, ہم بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں. اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں, دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن مشاہدہ موجود ہے کہ جہانگیر بادشاہ بھی لاہور میں ہے اور حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی لاہور میں ہیں. وہاں جہانگیر کے مقبرے پر کوئی خال آتے ہیں اور محض سیاحت کے لیے یا جس کو کچھ تاریخ سے یعنی آگاہی حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں. لیکن داتا صاحب کے آنے والوں کا اجتہام ہوتا ہے, دن اور رات کسی بھی وقت چلے جائیں تو وہاں
सब अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, वहाँ कलाम इलाही की तिलावत हो रही है, वहाँ दरूद शरीफ की कसरत हो रही है, वहाँ ज़िक्र व अस्कार किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह होता है कि कौन सा रास्ता वो है कि जो हमें अल्लाह के करीब कर देता है। जैसे अल्लामा शहरियार साहब ने फरमाया कि वसीला क्या है? वसीला दर हकीकत कुर्ब खुदाबंदी का एक वो मकाम है कि वो बंदे को किसी अल्लाह वाले के करीब पहुंचकर ही हासिल होता है। नतीजतन वो अपने घर में ये बात महसूस नहीं कर पाता, उसे ये मालूम नहीं होता। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ है। उसने खुद फरमा दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो वो हर एक के शहरक से भी करीब है, लेकिन बंदा उससे दूर है। अल्लाह किसी से दूर नहीं है, अल्लाह किसी से गाफिल नहीं है। बंदा गाफिल होता है तो बंदा अपनी गफलत को दूर करने के लिए अपने घर से निकलता है, क्योंकि वो मादियत में फंसा होता है, अपने बाजार के मामलात से निकलता है, और जब वो किसी अल्लाह वाले के आस्ताने पर आता है, किसी खानका में आता है और वहाँ आकर के वो जाविया नशी हो जाता है, तो उस वक्त उसे एहसास होता है कि ये तमाम मादी दुनिया जो है वो मुझसे दूर हो गई है और मैं एक गैर मादी कायनात में और उन फ़ज़ाओं में जो अल्लाह के करीब कर रही हैं, मैं वहाँ दाखिल हो गया हूँ। इस एतबार से वसीले की अहमियत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई वसीला जो है वो नमाज भी वसीला है, रोज़ा भी वसीला है, और भी दीगर अज़कार और दीगर ऐसी इबादात जो अल्लाह के लिए की जा रही हैं वो भी वसीला हैं। बेशक वसीला हैं, लेकिन सवाल ये है कि नमाज ऐन खुदा तो नहीं है। तो यहाँ जो कहा गया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, तो वसीला तलाश उन्हीं का किया जाएगा ज़ाहिर है जो गैर खुदा है। गैरुल्लाह का वसीला पकड़ना ताकि अल्लाह से हम अपने आप को करीब कर लें। एक टेलीफोन कॉल है, हम सबसे पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहीन खान है, कराची से बोल रही हूँ। ये साहिर भाई बात कर रहे हो? ठीक है, साहिर भाई बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। ये साहिर बात जी बोल रहा हूँ। ये आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी खुशी हुई है, पहली बार मेरी कार्ड मिल रही है। और आप जहाँ पर बात नूर अली शाह की दरगाह पर बैठे, आज मैंने उसी का नाम लेकर आपको कॉल किया और मेरे कार्ड मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी खुशी हुई है। तो ये है इन्हें अकराम के, ये है वसीला, जैसे दिल पर यकीन रखते हैं ना इंसान, उसी के पूरी हो जाती है। और मैं रमजान से आपके कार्ड मिला रही हूँ, मेरे कान लग जाते और कोई अटेंड नहीं करते, वहीं पर ड्रॉप हो जाती है। आज मैंने बस काल लगाए और नूर अली शाह के नाम लिया और मेरी काल लग गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। आज मैं खुद भी एक काम करने वाला हूँ, और आज मैं कहते हैं यहाँ कि यहाँ अगर पानी को राउंड करके उसके बाद बीमार को पिलाया जाए तो शिफा होती है। आज मैं अपनी मदर के लिए कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा। मैं इन दिनों बहुत शूटिंग्स में मसरूफ़ हूँ, बेतहाशा काम है और दिनों रात का पता नहीं है। 5-5, 6-6 बजे मेरी सुबह वापसी होती है और उसके बाद नींद नहीं मिलती है। नींद तो खैर पहले भी नहीं है, लेकिन हर लम्हा एक जगह में शूट कर रहा होता हूँ और मुसलसल मेरे जहन के बैक ऑफ माई माइंड माई मदर इज़ देयर। मुझे नहीं पता वो देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, लेकिन अम्मा मैं आया हूँ। आज मैं चादर भी चढ़ाऊँगा, आज मैं तेल भी दिए भी जलाऊँगा, आज मैं सब कुछ। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आता अम्मा के लिए। हमारा एक पाँव घर में होता है, दूसरा पाँव अस्पताल में होता है। मेरी अम्मी बैठे बैठे डीप स्लीप के अंदर चली जाती हैं। माँ से बड़ी नेमत दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आज मैं अपनी माँ के लिए इसी मज़ार से कुछ चीज़ें लेके जाऊंगा और यहाँ कुछ चीज़ें चढ़ाऊंगा, दुआ मांगूंगा। हमेशा ही मांगता हूँ, हर लम्हा मांगता हूँ, लेकिन ये भी मांगता हूँ, ये भी करके देखता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा ईमान मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है कि जो मेरा रब मुझे देगा बस वही सही है। वो मेरा रब है, वो मुझे जिस हाल में रखेगा मैं उस हाल में खुश हूँ। वो मुझसे लेगा वो तब भी मेरा रब, वो मुझे देगा वो तब भी मेरा रब, वो मुझे सज़ा देगा वो तब भी मेरा रब, वो मुझे जज़ा देगा वो तब भी मेरा रब। वो मेरा रब हर उस हाल में, मैं जिस हाल में, हर उस हाल में वो मेरा रब। और उसका शुक्र सिर्फ उसकी बारगाह में दरख्वास्त है।
एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा हैं और फरहाना हैं, उनसे हम बात करेंगे और उसके बाद कुछ देर बाद मैं अंदर जाऊंगा और दिए जलाने का जो सही तरीका है वो हम उस पर बात करेंगे और दिया जलाएंगे। साथ साथ चादर चढ़ाने का जो एहसन तरीका है, जो सही तरीका है उस पर बात करेंगे, वो चढ़ा के दिखाऊंगा। पानी किस तरह से लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे आज ही के शो में। आपने कहीं जाना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इन सारी चीज़ों के अलावा हम जिस सिलसिले में बात कर रहे हैं, और अगर आपके सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, वो है वसीला। वसीला दरअसल क्या है और क्यों ज़रूरी है? क्या एक इंसान की ज़िंदगी में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में वसीले की अहमियत है? अगर अहमियत है तो वो क्या है? आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। आपकी कॉल्स हम लेंगे और कोई अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में यहाँ पर मुझसे कोई दुआ करवाना चाहता है तो वो कॉल कर ले। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं कुछ हाजात के बारे में पूछूंगा जो हमारे ऑडियंस हैं, उनसे पूछूंगा कि उनकी कौन कौन सी हाजात हैं। अच्छा, यहाँ ख़वातीन अंदर नहीं जा सकती मज़ार के, तो आपके हाजात लेके मैं ख़ुद जाऊँगा अंदर। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि दिए किस तरह से जलाए जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम स्लो इसका प्रोग्रेशन करेंगे। इत्र जो है उससे क्या काम लिया जाता है, पानी जो है उसको किस तरह से फेरा जाता है और उसके बाद उसको किस तरह से भेजा जाता है तबरुक के तौर पे, यहाँ और कौन कौन से तबरुकात मिलते हैं, यहाँ के मौजूदात क्या हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ रहा था। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ बाबा नूर अली शाह साहब आए थे। ज़ाहिर है ताल्लुक़ फिर बगदाद का ही बताया जाता है, फिर इराक़ का ही बताया जाएगा, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो हुक्मरान था। चाहिए हिस्ट्री वहाँ नहीं लिखी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैं चूँकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं कोई गलती हो जाए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी है उसके मुताबिक इन्होंने राजा दाहिर के लश्कर से लड़ाई की थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और एक साल बाद, देबल के एक साल के बाद 713 ईस्वी में ये शहीद हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बगदाद से आए थे या सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ मिल गए थे? ये एक एम्बिग्विटी है, क्योंकि बात सिंपल सी है। बगदाद से हुआ ये था कि बहरी क़ज़ाक़ों ने लूट लिया था। हज्जाज ने हुक्म दिया था अपना 17 साला भतीजे को कि वो जाकर लड़े। वो जब यहाँ पर आया सिंध में तो देबल को फ़तह किया गया था। देबल जब फ़तह हो गया तो सिंध पे हुक्मरान हो गया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अभी सिंध को पूरे तौर पे फ़तह नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता पॉकेट्स के अंदर कुछ रेशा दवानियाँ जारी थीं। अब ये या तो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल हुए थे और सिंधी से इनका ताल्लुक़ था, या फिर ये बगदाद से आए थे और इराक़ी थे। नूर अली शाह जैसे नाम बताया जा रहा है, तो मुझे एम्बिग्विटी इसमें जो लग रही है वो ये लग रही है कि शायद ये मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल हो गए थे। ओके, देयर यू गो। अच्छा जनाब, तो अब हम ये करते हैं कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा कुछ लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद फरहाना और आपकी तरफ आते हैं। किसके सवालात हैं, किसकी हाजात हैं? कोई सवाल है किसी का, किसकी दुआएं हैं, कौन मंगवाना चाहता है? आपसे आ जाता हूँ पहले पूछने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम, मेरा नाम शबाना है और बहुत सारे मौज़ूदात देखे, बिल्कुल से अपनी बेटी का देखा। जी, डेंगू वायरस हुआ और जिना में एडमिट थी वो, और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं बचेगी, हम जवाब दे दिया था। फिर मैं वहाँ से उसी हालत में यहाँ लाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बची। इतनी ज़बरदस्त नातख़्वाह है और इतना ज़बरदस्त रक़्स करती कि मैं बता नहीं सकती आपको। वाह, इनकी शान में, क्योंकि ये सैयदना घराने से हैं, 2 अशार पेश करूँगी अगर आपकी चाह जी। कि मैं ही होने पर कुर्बान ज़माना है, महबूब दो आलम का यकजा वो घराना है, महबूब इलाही सा अल्लाह ने साए को चाहा न जुदा करना।
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور کسی کی کچھ ہے اس کے بعد ہم ٹیلی فون کالز لیں گے. جی السلام علیکم. میں مائک پکڑوں گا. جی بتائیے. جی میں جب یہاں آتی ہوں نا تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے بہت. جب میں یہاں سے جب اپنے گھر جاتی ہوں نا تو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. اور یہ کہ میں خود بیمار رہتی ہوں، جب میں یہاں سے جاتی ہوں نا تو ماشاءاللہ میں ایسی ہو جاتی ہوں کہ جیسے پتہ ہے میری تمام مشکلیں پریشانیاں جیسے بابا. کیا مشکلات ہیں آپ کی؟ جیسے میں بیمار رہتی ہوں، مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا. یہ کہ جب میں یہاں آتی ہوں تو جب میں جب ڈاکٹر کے پاس جب ٹیسٹ کے لیے جاتی ہوں تو ڈاکٹر خود حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ کے ساتھ ایسا معجزہ ہو رہا ہے جو یہ کہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ تو یہ کچھ بتا رہی ہے اور آپ جب جاتی ہیں تو جب یہاں آتی ہوں اور جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو میری رپورٹیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اب جی میں ایک منٹ آپ سے بات کرتا ہوں. یہاں معجزات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اگر آپ آتے ہیں ان سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ اس طرف جی بتائیے. السلام علیکم صاحب بھائی اور السلام علیکم حضرت صاحب. میں حضرت صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ سلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد بھی اور میلاد میں بھی نا. بہت سارے لوگ تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، نارملی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں یا سلام جب ہو رہا ہوتا ہے باہر چلے جاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سلام کی حقیقت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ اچھا ابھی ہم اس کا جواب مت دیجیے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ مسالک مختلف مسالک کا تعلق ہے. اور یہ صاف سی بات یہ دیکھیے، میرے لیے نبی کا نام تعظیم ہے. میں دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کا نام لوں گا اور میں ان کا نام پڑھوں گا. رہی اس کی بات کہ چونکہ یہ پروگرام وہ نہیں ہے، ایک دن ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج کا یہ شو وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو بات کریں گے وہ وسیلے کی بات ہوگی. جی السلام علیکم صاحب بھائی. میں یہ بتانا چاہوں گی یہاں کی ایک کرامت ہے. میری والدہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے بہت بیمار ہو گئی تھی. ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، تو بہت جگہ علاج کروایا، بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھائے. پھر اس کے بعد جب ہمیں کسی نے بتایا کہ اس مزار میں جائیں شاہ بابا کے، تو ہم لوگ یہاں لے کر آئے. ماشاء اللہ سے میری والدہ جو ہیں وہ صرف یعنی کہ بالکل سوتی بھی نہیں تھی اور ہنستی بھی نہیں تھی. ٹوٹلی 3 سے 4 ماہ تک وہ ان کے ساتھ یہی پروسیس رہا. نہ وہ رات میں سوتی تھی نہ ہنستی تھی. لیکن ماشاء اللہ سے ہم لوگ یہاں لے کر آئے. میں خود اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئی تھی تقریباً 10 سال پہلے، اور وہاں ماشاء اللہ میری والدہ یہاں سے صحتیاب ہو کر گئیں. چلیے جی بہت بہت شکریہ. میں ابھی یہ سب سے بات کروں گا. ایکچولی آئیے ذرا بات کرتے ہیں فرحانہ سے اور عائشہ بلال سے، اور اس کے بعد اب جو اگلی بریک آئے گی اس میں ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دیے جلانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے. فرحانہ آپ کی طرف آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بات کی، آپ بھی ذرا بتائیے وسیلہ دراصل کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اور کیا صحیح طریقہ ہے وسیلے کو بیچ میں لانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ عظمیٰ ہیں، اور کسی کو بھی دنیا میں جو نعمت، جو برکت، جو درجات یا جو بھی کمال ملا ہے وہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ملا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسداً کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی آپ کا فیض جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور اسی طرح سے جاری رہے گا. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور آپ نے چاہا کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوں، تو آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری بخشش فرما دیجئے. تو اللہ رب العزت نے ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جبکہ جسداً ابھی وہ تشریف نہیں لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے روح پھونکی، مجھے پیدا فرمایا اور میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے یہ جان لیا کہ جس کا نام اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ موجود ہے یقیناً وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی اس بات کو پسند فرمایا اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کائنات میں سب سے پیارے ہیں اور میں ان کے نام کے طفیل آپ کی اس توبہ کو قبول فرماتا ہوں. گویا یہ وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب آپ دنیا میں کائنات میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا نور جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تشکیل دے دیا ہے، اور اس نور کی برکات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے. پھر آپ آئیں اس ایک اور واقعے کی طرف، یعنی بہت سارے واقعات تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہیں، اور وسیلے کے حوالے سے آپ نے فرمایا
کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو اذان کے کلمات کو پڑھو، اور جس وقت اذان مکمل ہو جائے تو درود پڑھو، اور میرے لیے اللہ رب العزت سے وسیلہ مانگو، کیونکہ یہ وسیلہ جب تم مانگتے ہو تو دراصل تم اپنے اوپر رحمتیں تو سمیٹ رہے ہوتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب اور میری شفاعت بھی مانگ رہے ہوتے ہو۔ اب آ جائیے اس واقعے کی طرف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، امام بصیری بیمار ہیں اور وہ بہت دوا کر چکے لیکن کسی طرح سے بھی شفا یاب نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں اور وہ نعت کے اشعار لکھتے ہیں اپنی محبت میں اور انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہی نعت جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے ہیں اور اس نعت کے اشعار آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشعار کو سننے کے بعد آپ پسند فرماتے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی چادر اتار کر ان کو اڑا دیتے ہیں۔ اب جب امام بصیری کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چادر مبارک آپ کے جسم پر ہے اور آپ کے جسم کی وہ معذوری جا چکی جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے اور روتے رہتے تھے۔ تو گویا ازل سے لے کے ابد تک یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا، اور آپ ہمارے لیے وہ وسیلہ ہیں کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی آپ کے وسیلے سے بہت کچھ حاصل کیا، بندوں نے حاصل کیا، اور یہ فیض اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ایک ٹیلی فون کال ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد عائشہ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اور آپ نے بڑا اچھا پروگرام ہمیشہ ترتیب دیتے ہیں، اور یہ نور شاہ بابا کے یہاں گئے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ آپ اندر جائیں گے تو میرا سلام عرض رکھنا، اور میرے پیر و مرشد سید اکرام حسین شاہ میرپور خاص سکری کا سلام عرض رکھنا۔ آپ نے اپنی والدہ کے لیے دعا مانگی تو سمجھو ہمارے لیے دعا مانگ لی، آپ کی ماں ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری ماں پردہ کر گئی ہے تو آپ کی ماں ہماری ماں ہے، ان کے لیے دعا مانگنا۔ اور یہ جو میری بہن نے، میں نے جو سوال پوچھتا تھا وہ بڑا اچھا جواب دے دیا میری بہن جن سے آپ نے پوچھا ہے نا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے جو ان سے یہ معلوم کیجیے گا وسیلہ کس طرح مانگنا چاہیے۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بڑی طاقتور چیز ہوتے ہیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کی درگاہ پہ جاتا ہوں، جو بھی ہوتی ہے اللہ کو عرض رکھتا ہوں، وسیلہ اپنے پیر و مرشد کا سید اکرام حسین شاہ صاحب سکر شریف والوں کا رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو بھی مسئلہ ہوتا ہے حل کر دیتی ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے۔ تو میں عبدالوہاب شاہ صاحب کی درگاہ پہ جاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اعجاز بھائی، تھینک یو سو ویری مچ۔ میرے خیال میں اعجاز صاحب کی کال تھی۔ علی مجھے بتا دیجیے گا کہ اعجاز بھائی تھے۔ عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا ایک اور ٹیلی فون کال ہے، میں وہ لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام؟ سمرا شفقت۔ جی جی آپ کا نام؟ سمرا شفقت۔ جی جی کیسی ہیں آپ؟ جی آپ کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ اپنے لیے دعا کرانا چاہ رہی ہوں۔ 3-4 سال سے مجھے سانس کی الرجی کا مسئلہ ہے اور معدے کا۔ ہلو، بہت بہت شکریہ، ہم ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے، اور میں بذات خود اندر جا کے مانگوں گا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ عمران بول رہا ہوں پشاور سے۔ جی جی عمران صاحب، کیا کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے، میری سرجری ہوئی ہے، میں بیمار ہوں، 1 سال سے بے روزگار ہوں، میرے لیے صرف دعا کروانی ہے۔ یہ پشاور سے عمران اسلم بول رہا ہوں۔ چلیے دعا کروانی ہے، میری سرجری، میں بیمار ہوں سر۔ مجھے یہ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں؟ سر میں 1 سال سے بے روزگار ہوں، جاب لیس ہوں، جو جاب کرتا تھا لیکن جاب میری چلی گئی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ عمران، بہت بہت شکریہ۔ سلمہ، شفقت اور عمران کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، وسیلہ اولیاء کو دے کے مانگا جا سکتا ہے، انبیاء کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اور کن چیزوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اور کہاں پر کیا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بہت سارے صحابی آئے جب قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی چھت کو کھول دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، بلکہ کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کو کھول دیا جائے
بادل جیسے ہی روضہ رسول کو دیکھیں گے خود بخود برسنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمت مسلسل برستی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی مسجد نبوی کی چھت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا, بادل نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور فوراً ہی برسنا شروع کر دیا. جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا. اور جہاں تک یہ پانی میں گھولنے کی بات ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا, اور وہ حضرت عائشہ کے بعد حضرت اسما بنت ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کی بہن ہے ان کے پاس تھا. جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو حضرت اسما بنت ابی بکر اس جبے کو دھویا کرتی اور دھو کر اس پانی کو اس مریض کو دے دیا کرتی, اور وہ مریض اس پانی کو پینے کے بعد شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. تو یہ وہ وسیلے ہیں جن کو ہم وسیلہ بنایا کرتے ہیں. اور شاعر اس مقام پر کہتا ہے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. تو ممکن ہے ہی نہیں. اچھا لیکن ایک بات ہے یہاں تو چلیں, اب وہ تو بات ہم جو آپ جو حوالے دے رہی ہیں, آپ نے جو حوالے دیے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے. وہاں مطلب کوئی کیا بات کر سکے گا جن کے لیے یہ دونوں جہان بنے, جو دیکھیے اولیاء اللہ کے لیے نہیں. بات یہ کہ وہاں تو کوئی سوال ہے ہی نہیں, کوئی کوشچن ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا نہ صرف مسلمانوں کا, غیر مسلموں کا کوشچن نہیں ہے. صحیح, غیر مسلموں کا بھی کوشچن نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اتنی کوششیں کی گئی ہیں, اس کے باوجود وہ ایک نام ہے جو مسلسل اوپر ہے. بالکل وہ ایک مسلسل اوپر. اچھا, اور جس کی حالیہ مثال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام کے ساتھ شدید ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس ظلم کی وجہ سے اسلام کتنا پھیل رہا ہے یہ لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے. اس وقت تک کچھ نہیں پتا لوگوں کے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ میں ہم پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ویسٹ کے لوگ پہلی مرتبہ اسلام میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ دراصل دیکھو تو صحیح یہ چیز ہے کیا. وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی جانوں پہ کھیل جاتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ ہم بے گناہوں کو مارتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی ریٹیلیشن ہوتی ہے تو اس کے باوجود ہمارا دل کیوں مجبور ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم حقائق جاننے کی کوشش کریں. ایک بات میں یہاں بہت کلیئر کر دوں, وی ڈو کنڈیم جو فرانس میں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے that we do not condemn. ظلم ہے چاہے کسی کے ہاتھوں سے ہو, تکلیف ہے چاہے وہ کسی کے ہاتھوں سے ہو. At the same time, and this I'm going to say in English, at the same time, to everyone in the West, please make sure you do understand Islam and Musliman. You do understand. You need to differentiate between a Musliman, Islam, and the people who claim to be Muslims. You need to differentiate. And at the end of the day, the worst part of this all is you created that. It is not Muslims. It is not Islam. You created them. We did not. This is a peace-loving religion. This is a peace-loving nation. Look at us. We're sitting here talking and talking logic. We're talking about energies. We're talking about miracles. Miracle happens in the West and it does happen in the East as well. You just need to see it. You just need to believe it. Coming back to you, مجھے بتائیے گا بریک کتنی دیر کے اندر ہے؟ ارسلان مجھے بریک کا بتائیے گا, بریک کتنی دیر میں ہے مجھے بتا دیجیے گا. بریک میں 2 منٹس میں بریک ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو آنے کے بعد میں نے اندر جانا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ دیے کیسے جلائے جاتے ہیں. یہاں پر ہم دیا جلائیں گے, ساتھ ساتھ یہاں پر چادر کیسے چڑھائی جاتی ہے وہ چڑھائیں گے. خواتین کو چونکہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ اکمپنی کریں گی دروازے تک. اس کے بعد یہاں کے جو کیئر ٹیکر ہیں سلمان, میں ان کے ساتھ اندر جاؤں گا اور سلمان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں یا ایسی درگاہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں احترام کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, کیا ان کو وسیلہ بنانا چاہیے, اس سلسلے میں بات ہوگی. آپ کی ٹیلی فون کالز, اگر آپ دعا منگوانا چاہتے ہیں, پورے پاکستان سے مجھے آفر ہے, پورے پاکستان سے میں آفر کر رہا ہوں. اگر آپ دعا منگوانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر لیں. میرے پاس 2 کالز آئی ہیں, عمران کے لیے جنہوں نے پشاور سے کال کیا تھا, سلمہ شفقت جنہوں نے ملتان سے کال کیا تھا. میرے پاس ان کی کالز آئی, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے لیے دعا مانگے. سلمہ شفقت بیمار رہتی ہیں, اس کے لیے دعا مانگنی ہے. عمران بیمار ہیں اور بے روزگار ہیں, ان کے لیے دعا مانگنی ہے. تو میں نے یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ لکھ لی ہیں اور میں اندر جا کے دعا مانگوں گا. ساتھ ساتھ آپ, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, 30 سیکنڈ بات عرض کرنا چاہوں آپ کی اجازت سے, کیونکہ آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے حوالے سے فرمایا نا، تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں. بے شک انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَوْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَتُ مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرَتُهَا. اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور وہ مجھے استغاثہ بھیجے اور کسی مشکل میں آ جائے تو میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا. یعنی انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ میرا وسیلہ پکڑو، مجھے تم آواز دو گے تو اللہ کے حکم سے میں یہ کام. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس سلسلے میں مزید بات کریں گے کہ کیا آپ کے پیر و مرشد کہیں اور ہوں تو کیا آپ وسیلہ بھیج سکتے ہیں، کس طرح سے بھیج سکتے ہیں، آپ کو ہم بتائیں گے اس بریک کے بعد. جائیے گا کہیں نہیں. ویل بی رائٹ بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، آپ کے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں. یار علی دیکھنا، اگر صدیق بھائی کو ہم لائن پہ لے لیں اور وہ نعت رسول مقبول وہاں سے پڑھ دیں تو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اور پتہ نہیں کیوں آواز ہے، پتہ نہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے مجھے، میں یہاں ہوں مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے مدینے تک پہنچ ہی جائے گی بات. اور بس لگ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے. ہم سب کی ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں. نہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. چونکہ رب سچا ہے اس لیے سب اچھا ہے. اس لیے جو ہے اس پہ بھی خوش، جو نہیں ہے اس پہ زیادہ خوش. بڑے عرصے کے بعد مجھے ازلی کرم اللہ وجہ کی یہ بات سمجھ آئی. آپ فرماتے ہیں جب میرا رب مجھے وہ دیتا ہے جو میری خواہش ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، مگر جب میرا رب مجھے وہ نہیں دیتا جو میری خواہش ہوتی ہے تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ وہ میرے رب کی رضا ہوتی ہے. تو جو اس کی رضا ہے پھر اس پہ سر تسلیم خم ہے. اچھا جی، اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم اندر جا رہے ہیں. اندر سلمان ہمارا انتظار کریں گے. آپ لوگوں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے. اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی مشکلات ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی مشکلات ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی مشکلات ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سب کے سب اس آس پہ، اس امید پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. کیا اس کی سنوائی کے درمیان کوئی وسیلہ آتا ہے؟ ویسے تو وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوتے. کبھی کبھی کسی کو ڈالنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کیا ہے، وہ وسیلہ کیا ہے؟ آج یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پہلے 3 کالز لیتے ہیں، پھر ہم اندر چلیں گے اور بات چیت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. آپ ہمیں کال کریں اور بتائیں کہ آپ کے لیے کیا دعا مانگنی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا مجھے، میرا نام شہناز خان ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں شوگر پیشنٹ ہوں، دعا کروانی ہے مجھے. چلیے جی، بہت بہت شکریہ. ہم ضرور آپ کے لیے دعا کروائیں گے. بہت شکریہ شہناز خان صاحبہ کے لیے. ایک اور ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ. جی، سب سے پہلے ظاہر بھائی بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے. ہم لوگوں کو گھر بیٹھ کے اس جگہ کی زیارت ہو رہی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوش نصیبی ہے ہماری. اور ہم بیٹھ کے گھر میں ہی دعا کر رہے ہیں، جیسے آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اسی طرح یہی تصور دل میں لے کے ہم مزار کے آگے بیٹھے ہیں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان کرے اور ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. میرے لیے یہ ہے کامن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. آمین آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عائشہ. ایک اور ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظاہر بھائی عمیر بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. شاہر بھائی دعا کروانی تھی کہ نوکری کے لیے 4-5 سال سے میں بے روزگار بیٹھا ہوں، شادی شدہ ہوں، 2 بچے میرے. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ. ہم ضرور دعا کریں گے. میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اس بات کا نوٹس لیں. ہم ایک جگہ شوٹنگ پہ جاتے ہیں ہر روز، اور ہر روز مجھ سے ملنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے
اور اس میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا بیماری کے ہوتے ہیں یا نوکری کے ہوتے ہیں. تو خدا را اس پہ توجہ دیجیے. ہیلتھ کیئر اور بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. پتہ نہیں آپ تک میری بات پہنچ جائے گی, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پہنچ جائے گی, اور ایک دن ہم سب مل کے کام کریں گے اور اچھے کے لیے کام کریں گے. ایک اور ٹیلی فون کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر, جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ میری امی ہے وہ دل کی مریض ہے, مطلب بہت بیمار رہتی ہیں. آپ پلیز میری امی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. آپ کا نام؟ جی میں سکینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. اور آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ میری امی کا نام گلناز ہے. گلناز. سکینہ کی جو مدر ہیں گلناز وہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کروانی ہے. شہناز خان صاحبہ ان کے لیے دعا کروانی ہے. عمران کی بے روزگاری اس کے لیے دعا کروانی ہے. عمیر کی بے روزگاری ہے اس کے لیے دعا کروانی ہے. عمران کی سرجری ہوئی تھی ان کے لیے دعا کروانی ہے. اور ساتھ ساتھ سلمہ شفقت جو ہیں ملتان میں ان کے لیے دعا کروانی ہے. یہ تمام دعائیں لے کے ہم اندر کی طرف چلتے ہیں جہاں اس وقت جا کے میں دیے جلا رہا ہوں. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو چلیں, آپ لوگ بھی آ جائیے, لیکن آپ لوگ اندر نہیں جا پائیں گے, کھڑے ہوں گے. آئیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس کے بعد یہاں کچھ خواتین باہر بھی ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گا, آپ لوگوں سے بھی بات ہوگی. حاجات کون کون سی ہیں جو لے کے یہاں پر لوگ آئے ہیں. میں یہاں اندر جا رہا ہوں. اندر ہماری ملاقات سلمان سے ہوگی, اور سلمان جو ہیں وہ یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں, تو ہم ان سے بات کریں گے. فرحانہ آپ لوگ یہاں ہوں گے. عائشہ, میں نسیم صاحب کے ساتھ اور شہریار داؤد صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں آ سکتا ہوں اندر؟ جی. میں مزار کے ہاتھے میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نور علی شاہ صاحب کا یہ مزار ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو سلمان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اچھا سلمان بھائی, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ یہاں کتنے سال سے ہیں؟ میں الحمدللہ یہاں پہ مجھے 4 سال کا عرصہ ہو گیا. کیا کشف, کیا کرامات دیکھی آپ نے یہاں, کیا معجزات دیکھے؟ معجزات تو بہت ہے, کیونکہ ایک ہو تو بندہ بتائے, کیونکہ سرکار کی کرامت ہے اور بہت زیادہ ہے. اور الحمدللہ کہ یہاں پہ جو لا علاج مریض جنہوں نے ڈاکٹروں نے بول دیا کہ ان کا علاج نہیں, تو اللہ رب العزت نے اس اپنے ولی کامل کے صدقے صرف پانی اتار کے جو دیتے ہیں اس کے پینے سے اللہ پاک نے ان کو شفا دی. آج ایک پانی تو میں اپنی والدہ کے لیے لے کے جاؤں گا. سب سے پہلے مجھے دیا جلوانا ہے. دیا کس طرح سے جلتا ہے؟ دیا جب یہاں پہ آپ چادر پیش کریں گے سرکار کو, تو اس کے بعد آپ باہر جو چراغ ہے سرکار کا وہاں پہ دیا جلتا ہے. تو سب سے پہلے چادر پیش کرنی ہوتی ہے, اور پھر پانی کس طرح سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے. اچھا تو آئیے, سب سے پہلے طریقہ کار پانی کا, پہلے چادر شریف, پہلے چادر. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یہ والا یہاں سے نہیں الٹی ہو گئی. پھول بھی ڈالتے ہیں.
جی فاتحہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. جو قرآن مجید فرقان حمید اپنی باشی آیت مقدسہ پڑھی ہے اللہ تیری بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں حضرت سیدنا نور علی شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سب کی جائز حاجات پوری فرما. یا الہ العالمین جتنے روحانی جسمانی امراض میں مبتلا ہے الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دین اسلام کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تیرے ولی کامل شہید بابا نور علی شاہ کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما اور صحیح معنی پہ ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق نور عرش محمد و آلہ صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اگر بیٹھے ہیں چونکہ وسیلے کی بات ہو رہی تھی تو وسیلہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں وہاں بھی مانگ سکتے ہیں. وہاں سے مانگ کر ان کے وسیلے سے کیونکہ روحانی معاملات ہیں اور روحانیت کے لیے آپ کو پتہ ہے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت نوازش بہت شکریہ. میں آج آپ تمام لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو ان کی خواہشات کو پورا کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے. ان کے روزگار میں جو اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دعا کی استدعا کی تھی. سلمہ شفقت ملتان میں ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے نجات دلوائے. دعا کر دیجیے گا. میری بہن فضا بطول آپ خود دعا آپ کے وسیلے سے شاید اللہ میرا وسیلہ نہیں بھائی میرا وسیلہ نہیں بابا کا وسیلہ صاحب وزار کا وسیلہ. میری بابا نور علی شاہ بابا کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری بہن فضا بطول کو صحت کاملہ فرمائے. ان تمام بیماریوں کو دور فرما دے الہی آمین. ان شفا کاملہ اور تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں مہمان مسلمان تمام کو اللہ شفا کاملہ علاج فرمائے الہی آمین. اللہ ان کے وسیلے سے طاہر بھائی کو بھی زندگی دے اور جس طریقے سے یہ اولیاء اللہ اور ان کی تبلیغ کر رہے ہیں تربیت دین کی اللہ ان کی توفیقات میں برکت دے. اللہ ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے. بالخصوص ان کی والدہ محترمہ کو اللہ زندگی دے صحت دے. شوگر پیشنٹ ہیں میں نے ان کا پروگرام خاص دیکھتا ہوں. اللہ نوری بابا کے وسیلے سے ان کی والدہ کو کا سایہ اور تمام جن مسلمان ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ قاعدہ قیامت رکھے. آمین آمین. سلمہ شفقت کے بعد شہناز نے ہمیں کال کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سکینہ کی والدہ گلناز جو ہیں وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ساتھ ساتھ ہم سے دعا کی اپیل کی تھی عمران نے جو پشاور سے جنہوں نے کال کیا تھا. ان کی سرجری ہوئی ہے اور وہ بے روزگار ہیں 1 سال سے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے روزگار میں اضافہ کرے. ساتھ ساتھ عمیر نے ہمیں کال کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور 5 سال سے وہ بے روزگار ہیں. 2 ان کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی دے. سب سے پہلے تو ان کو جاب سے نوازے اور رزق میں کشادگی دے. اچھا ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا وہ نوری بابا کا وسیلہ دے کے مانگ سکتے ہیں؟ بالکل جی. نوری بابا کا وسیلہ پیش کر کے اور جو بھی صاحبان مزار اگر آپ کو ٹی وی پر نظر آئیں آپ ان کا وسیلہ پیش کر کے جانے کی آپ کو اگر سکت نہیں ہے آپ جسمانی طور پر فزیکلی وہاں پریزنٹ نہیں ہیں تو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ
چاہے ان کا اس وقت ٹی وی پر ان کا نظر آ رہا ہو یا نہ، ان کا نام صرف لے کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ فلاں بزرگ کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ اب دیکھیں میں آپ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر مجھے شفا دے دو، تو یہ جو ڈاکٹر سے مدد مانگنا، وسیلہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ اس میں کون سی مت ہے؟ اچھا میں مولانا صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آج اسلام پہ بڑا کڑا وقت ہے، ہمیں سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، صرف اسلام یا مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، یہ میسج ویسٹ کے لیے ہے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے کہ کاش انسانیت، تمام انسان، خواہ کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہتھیار جو جنگ کے اٹھا لیے ہیں، یہ نفرتوں کے بیج جو بو دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کے بیجوں کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو جاننے کی توفیق عطا کرے۔ مولانا صاحب آپ ذرا عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً عالم انسانیت کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، ہم اکثر دعا کرتے ہیں اور اکثر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی بات کرتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان عالم اسلام کی بات کریں اور عالم انسانیت کی بات کریں، پورے دنیا کے انسانوں کی بات کریں۔ آپ دعا فرمائیے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا دیان یا رب بیت العتیق یا رب الکعبہ یا رب الغوثین یا رب الحسین یا رب الانبیاء والمرسلین یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا الہ العالمین یا رب العالمین تمام اقوام عالم کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا میں بسنے والی، رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو تو رزق دیتا ہے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یہ تمام انسانوں نے اپنے لیے خود یہ معاملات بنائے ہیں کہ چرچ میں وہی جائے گا کہ جو چرچ میں عبادت کرتا ہے، مسجد میں وہی جائے گا جو مسجد میں عبادت کرتا ہے، مندر میں وہی جائے گا جو پوجا کرتا ہے۔ لیکن یا الہ العالمین تیرے یہ بندے جو کہ تیرے دوست ہیں، ولی ہیں، ان اولیاء، اتقیاء، نقباء، رجباء، عرفاء، صلحاء، عرفاء، تمام اخیار، تمام اوتاد، ابدال، اقطاب، اغواس، یا الہ العالمین ان کی خانقاہوں میں جو چاہے آ سکتا ہے۔ جس طرح اے اللہ ہر مخلوق تجھے پکارتی ہے، ایسے ہی تیرے ان بندوں سے اپنی حاجتیں پوری انسانیت پیش کر کے طلب کر سکتی ہے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین ان تمام اولیاء اکرام بالخصوص صاحب مزار کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ صاحب مزار حضرت سید نور علی شاہ غازی و شہید نور اللہ مرقدہ و رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے صدقے اور وسیلے سے تمام دنیا بھر میں بسنے والی اقوام کو ہدایت عطا فرما، سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں امن و سلامتی عطا فرما، جو امن عالم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی بھی خیر ہو، پوری دنیا کی خیر ہو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر ہو۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جو ریشہ دوانیاں، مکاریاں، سیاہ کاریاں اور بدعنوان عناصر ہیں، یا الہ العالمین ان سب کو دور فرما کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میں اور ان اولیاء کرام کے صدقے میں اے اللہ امن عالم کو بحال اور برقرار فرما دے۔ اور جو یہاں مانگ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے محترم جناب ساحر لودھی صاحب نے جو دعائیں کی ہیں، اور جو مزار شریف کے متولی ہیں سلمان صاحب، انہوں نے دعائیں کی ہیں، اے اللہ یہ سب دعائیں قبول فرما۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بالخصوص شفائے عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرما۔ ساحر لودھی صاحب بھی مستقل طور پر اپنے لیل و نہار میں اس گردش میں بہت مصروف عمل ہے، بہت کام کرتے ہیں، ان کے سماجی کام بھی ہیں، روزی گوٹھ میں ماشاءاللہ ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں۔ یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور تمام دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ جنہوں نے ٹیلی فون پر بھی کہا ہے اور جو اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، جو ان کی حاجتیں ہیں صاحب مزار کے وسیلے سے
اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کے مقدر میں جو کچھ ہے اے اللہ وہ مانگ رہے ہیں تو ایک روشن شاندار تابناک مستقبل عالم اسلام کا بھی مقدر بنا دے اور تمام اقوام عالم کا بھی مقدر بنا دے۔ آمین آمین۔ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں ہر اس بات میں خوش ہوں جس بات میں میرا رب خوش ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ صد شکر، اور جو نہیں دیا اس پہ مزید شکر۔ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ جب تو مجھے دے رہا ہے تو میری خواہش کے مطابق دے رہا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب تو مجھے وہ نہیں دیتا جو میری خواہش ہوتی ہے تو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو مجھ سے میرے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے، تو وہ تیری رضا ہوتی ہے اور میں اس میں خوش ہوں۔ میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، ایک سفر شروع کیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس اسپتال کو بنتا ہوا دیکھوں۔ میرا پروجیکٹ اور میرا جو جتنا بھی کام ہے، چاہے وہ ٹی وی کا ہو، ریڈیو کا ہو، اس کا سب کچھ اس پروجیکٹ میں لگ رہا ہے۔ میں نے ایک بہن کا ایک جملہ سنا تھا اپنے لیے، اور اپنے کانوں سے وہ سنا تھا، اور کاش دوبارہ کسی بھائی کو یہ جملہ سننے کو نہ ملے۔ کہا تھا اس نے کہ ساحر بھائی، وہ اپنے بچوں کو ایک دری پہ لیے بیٹھی تھی، 5 بچوں کو، اور اس نے کہا تھا ساحر بھائی ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ زندگی کا عذاب ختم ہو سکے۔ میرا خواب وہ اسپتال ہے جہاں تمام لوگوں کو مفت علاج، اور وہی علاج جب میری امی بیمار ہوتی ہیں تو میں انہیں لے کے ضیاء الدین جاتا ہوں یا اور بہت دوسرے اسپتال آغا خان جاتا ہوں۔ میں ان اسپتالوں سے بہتر اسپتال ان ماؤں ان بہنوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں جو روزی گوٹ کے مکین ہیں، اور جو پاکستان میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے اور میرے ساتھ لوگ آتے رہیں اور ملتے رہیں، اور نہ تو نام چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کرے وہ اسپتال بن جائے ان لوگ، اور میں اگر نہ بنا سکوں، میری زندگی میں یہ چیز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ہمت دے کہ میرے بعد بنا لے، نام نہ رہے لیکن کام ضرور ہو۔ میری ماں سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اپنی مدر سے سبھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ میرے سر پہ قائم رکھے، آمین، اور ان کو ہمیشہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ٹیلی فون کال ہے، ہم وہ ضرور لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی بہن۔ میں اپنے جی السلام علیکم طاہر بھائی، وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی، میں اپنے بھائی کے لیے، ان کا منگل کو بائی پاس ہے، میں بالکل ان کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں، یہاں آپ نے دعا مانگ لی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ٹیلی فون کال، ان کے بھائی کا بائی پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا نام؟ مسز عثمان۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بس یہ دعا ہے آپ کی؟ ہاں، ہمارے بچوں کو اولاد صحت مند اولاد نرینہ عطا کرے، ہمارے گھر کے ایک مالی پریشانیاں، بیماریاں جو ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، اللہ وہ دور کر دیں، اللہ تعالیٰ۔ آمین 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 سم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، بولے۔ جی آپ کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، میری جو والدہ ہیں بہت بیمار رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ماجدہ ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک بھائی نے یہاں دعا کروانے کے لیے کہا تھا اپنی بہن کے لیے، آپ ہیں؟ جی ہیلو، السلام علیکم سعید بھائی۔ ایک سے السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ جی میں پشاور سے ملغلہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ساحل بھائی، آپ میرے امی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر لیں۔ ہمارے گھر میں سب بہت بیمار ہے، اور ساحل بھائی میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس زیارت کا اگر تھوڑا سا بھی مجھے کوئی ہدیہ، کوئی وہ چادر اگر آپ مجھے دے دے تو میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ میں بالکل آپ کو یہاں سے ایک چادر لا کے ضرور دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ اپنا پتہ لکھوا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ بھائی اپنی بہن کے لیے دعا کیجیے۔ بھائی آپ دعا کر دیجیے، میری بہن کا اچھا رشتہ ہے، دعا کر دیجیے۔ شادیہ۔
شازیہ کے اچھے رشتے کے لیے دعا کی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں باقی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہوگا, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, یہیں رہنا ہے. جب واپس آئیں گے تو ہم باہر جا کے دیا جلائیں گے اور دیکھیں گے کہ دیا کس طرح سے جلایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پانی کس طرح سے بھارا جاتا ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ابھی دعا مانگیے گا اس کو بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کس طرح سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم باہر جائیں گے. یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے بوٹل جو ہے وہ لی ہے اور یہ پانی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ذرا مجھے بتا دیجیے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے طریقہ کار کیا ہے. یہیں سلمان ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے بوتل لے لی ہے. اچھا, یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں جو شو دیکھ کے آئے تھے. جی جلدی. السلام علیکم. میں اورنگی ٹاؤن سے آیا آپ سے ملنے کے لیے. میں کام پہ جا رہا تھا, بڑی خواہش ہے آپ سے ملنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے. لائٹ چلی گئی 9:30 بجے. اور کون ہے کوئی یہاں؟ میں آپ کا شو دیکھ کے آؤں ہوں سما سے, اور یہاں کے بابا جی کی بہت کراماتیں ہیں. تو میرے وائف کے کمر میں بہت تکلیف تھی, چلا پھرا نہیں جاتا تھا. 3 آپریشن ہوئے تھے. تو بابا جی کی کرامات سے جو نا ان کے کمر کے درد بالکل صحیح ہو گیا. 7 جمعرات پورے ہوئے. اور بابا جی نے وظائف دیے تھے پڑھنے کے لیے. بات بھی ہو جاتی ہے کہ میرے سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو انہوں نے وظائف دیے تھے. یا سلاموں کا ورد دیا تھا ہر نماز کے بعد. تو ہماری وائف جو ہے نا وہ پڑھتی ہے, انشاءاللہ ان کا بالکل صحیح درد ہو گیا ہے. چلیے جی, بہت بہت شکریہ. ہم یہاں سے چلتے ہیں. جی میں بھی ایک بات بتانا چاہوں. میں شوگر پیشنٹ ہوں, بہت ہائی شوگر رہتی ہے. میرا میجر آپریشن تھا اور شوگر میری کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. میں لیاقت میں ایڈمٹ تھا. لیکن سرکار نور علی شاہ بابا کی سرکار کے دیا ہوا پانی جب میں نے پیا تو انسولین بھی کام نہیں کر رہی تھی. 300 فاسٹنگ آ رہی تھی میری, اور اینڈ میرا 600 کے قریب تھا. انجم فضل کو آپریشن کرنا تھا, لیکن اللہ کا کرم ہے جس دن آپریشن کی صبح تھی میری فاسٹنگ بالکل 90 پہ آ گئی ان کا پانی پینے سے. یہ سرکار کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے بس ابھی میری بھی شوگر تھی. انشاءاللہ بابا جی سے کرم سے میری شوگر بالکل ختم ہو گئی. چلیے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی طاہر بھائی, ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, کہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ ناظرین کو یہ بات پہنچ جائے کہ مزارات اولیاء اللہ پر حاضری کے آداب کیا ہیں. جیسے آپ نے حاضری دی, میں نے آپ کے صدقے میں اور سب تمام لوگوں نے حاضری دی, یہی اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کے آداب ہیں. یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. جمعۃ المبارک کو یہ حاضری زیادہ مقبول ہوتی ہے, اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اور ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے. بیت اللہ شریف اللہ کا وہ گھر ہے جس پر غلاف ہوتا ہے, اور اولیاء اللہ کے مزارات وہ ہوتے ہیں جہاں غلاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, ہم جا رہے ہیں اس وقت یہاں پہ دیا جلانا. چادر ہم چڑھا چکے ہیں اور اب دیا جو ہے وہ جلانا ہے. یہ میں اس وقت باہر جا رہا ہوں. لائی آ جائیے نسیم صاحب, آ جائیے. اس کو ذرا فولڈ کر لیجیے. نسیم صدیقی صاحب کو آپ پہنا دیجیے یا میں پہنا دوں؟ جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ہم السلام علیکم. السلام علیکم. سیلفیاں لوگ یہاں پہ لے لو, منع نہیں کرنا چاہیے اس لیے. جی بالکل, انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے باہر آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. مجھے السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے ہم سلمان بھائی کہاں ہیں؟ سلمان بھائی دیا کدھر جلتا ہے؟ ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں, ذرا ہینڈ ہیلڈ لے لیں. ندیم آ جائیے. جی ایک منٹ.
ہم پہلے دیا جلاتے ہیں, دیا جلانے کے بعد ہم خواتین کی طرف آئیں گے. آئیے ذرا, پوری رسم ہے دیا جلانے کی اور جس طرح سے جلایا جاتا ہے. کیمرہ فالو کر رہا ہے ہمیں کوئی؟ نہیں, کیمرہ کہاں ہے؟ کیمرہ ہے نہیں تو ہم نظر آ رہے ہیں مجھے. اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں یہاں باہر آ گیا ہوں اور ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں دیا جلایا جاتا ہے. وہ سامنے جگہ جی. کسی کی بھی چپل پہن لوں میں؟ اچھا جی جی ٹھیک ہے جی. نہیں پہن رہا میں یہاں پر جا رہا ہوں اور یہ دیا جو ہے وہ جلے گا. جی جی یہ کس طرح سے ہوتا ہے سلمان ذرا مجھے بتا دیجیے گا. اچھا یہ ذرا ادھر لے آئیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں ہٹا سکتا ہوں اس کو. اچھا یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اب مجھے چراغ نکال لوں؟ اچھا اس کو باہر نکال سکتے ہیں؟ اسے باہر نہیں نکال سکتے. اچھا ٹھیک ہے. سرکار کا چراغ ہے سیدنا نور علی شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ عصر کی نماز کے بعد روشن ہوتا ہے فجر تک. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل عصر کو ہم نے اس کو روشن کیا اور ابھی تک الحمدللہ یہ چراغ روشن. تو آپ اسے حصول برکت کے لیے اس میں آپ تیل ہے جو میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا سلمان بھائی ذرا چادر دیکھ لیجیے گا. چادر مجھے سب سے زیادہ خیال اس بات کا ہے کہ چادر جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. میں یہاں پر سب لوگوں کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں دعا اپنے لیے مانگوں گا, لیکن میں سب کے لیے مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بس جو اس کو منظور میرے لیے وہ سچ اور تمام لوگوں کا بھلا کرے, تمام لوگوں کا بھلا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں کالز کیا, جو ہمیں کالز نہیں کر سکے. میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا, کچھ بھی نہیں کہا, کوئی بات اپنے لیے نہیں ہے میرے. میں نے اس وقت صرف آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے. میرا اللہ تعالیٰ میری ساری عبادات, میری تمام نیتیں سب میرے رب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو حل کرے. اس کو بھائی پکڑ لو اس کو ذرا. تمام مشکلات کو حل کرے. اچھا میں لے لوں, میں تیل ضرور لے جاؤں گا. چھوٹا سا ایک بریک ہے, یہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. چھوٹا سا ایک بریک ہے. آپ سے ملوں گا بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا, ابھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے وہیں. السلام علیکم ونس اگین ویلکم بیک. ہو جاتا ہے. اچھا میرے پاس ٹائم جو ہے بڑا کم ہے, 2 منٹ میں آپ کو دوں گا. 30 سیکنڈ ہوں گے. 4 لوگ میں چنوں گا. کسی کو اگر کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کو بہن 30 سیکنڈ, زیادہ نہیں. میں میرے ہاتھ میں مائک ہے. بولیے ساحل بھائی مجھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرانی ہے, ان کو کینسر بتایا. جی میں بھی کرتی ہوں. آپ بھی مولانا صاحب سے. ایوب صاحب کے لیے دعا کرنی ہے, یاد رکھیے گا. اور کون ایک اور یہاں پہ مجھے میری والدہ کے لیے دعا کروانی ہے. شاہدہ خاتون ان کا نام ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے. شاہدہ خاتون اور ایوب کے لیے. ایوب کو کینسر اور شاہدہ خاتون ہارٹ پیشنٹ ہیں. 2 لوگ اور. جی میں آپ سے 1 سال نہیں ملنا, میری کوئی نہیں اللہ کے بعد. میں نے کہا ساحل سے ملوں گی, کسی نے نہیں بولا کہ ساحل سے مل نہیں سکتی. ساحل سے ملاقات نہیں ہوگی. ابھی ٹی وی میں دیکھ کے بھاگ کے آئی ہوں بیٹا. بڑی مشکل سے نہ میرے پاس آیا تھا نہ کچھ. میں ڈاکٹر کی فیملی سے, مگر میرا اب کوئی نہیں. بیٹا ہے یہ میرا بیٹا. میری مدد مجھ سے ملنا ضرور ساحل. ایک مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے ملنا ضرور پلیز. صحیح. ابھی ملیں گے. ابھی ملوں گا. بس میرے لیے اس کے معجزے سے آپ مجھے ملیں.
यकीन करें बहुत बड़ा मौजज़ा जिसके थ्रू आप मुझे आज मिले, बहुत बड़ा मौजज़ा मेरे लिए ये आप मेरी मुलाकात आपसे हो गई। अच्छा बस मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे मेरे बेटे, अल्लाह पाक आपको बहुत दे। अच्छा बस आप मेरे साथ अभी बैठ के बात करता हूँ मैं, कैमरा बंद हो जाए मैं बात कर। जी सर उनके लिए दुआ करवा दीजिए, उनके 7 साल से ऊपर हो गया, खारिश नहीं जा रही। सुसर के लिए इनके लिए दुआ करनी है। और कोई एक आखिरी कोई है? और चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टोटल 3 मिनट हैं। वहाँ साहब आपसे शुरू करते हैं, 30 सेकंड वसीले के लिए और आखिर में दुआ। देखें जी, वसीला सब मानते हैं कि है, बगैर वसीले के दुनिया में कुछ भी नहीं है। जितनी एनर्जीज हैं ये सब वसीला हैं। और हमने देखा है, पढ़ा भी है कि हम एक क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, वो आज साइंस हमें खुद साबित करती चली जा रही है कि ये सब चीज़ें दुरुस्त हैं। सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया तासुबाना है, नहीं तो मोहब्बत से देखें तो इंशाल्लाह सब सही है। जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होता। और जो अल्लाह के इन वलियों के पास आते हैं तो ये उनको भी खौफ से दूर करते हैं, गम से दूर करते हैं और खुशियों से और उनके नेक अज़ाइम और मकासिद हसना पूरा करने के लिए उन्हें माला माल कर देते हैं। ऐसी अल्लाह ने एक और मकाम पर सूरह मरियम में फरमाया है, आयत नंबर 96, कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में वदियत फरमा देता है। तो ये इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, ये लोग जो जमा हो गए ये इनकी मोहब्बत में जमा हुए हैं। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला खुद ये चाहता है कि उनके वलियों से मोहब्बत करने वाले उनका वसीला लेकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। आमीन। आयशा, खुद एक वसीला है, बहुत सारे लोगों के लिए, बीमारों के लिए भी वसीला है, बहुत परेशान लोगों के लिए भी वसीला है। अल्लाह उनकी इस कोशिश काविश को कबूल करे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें ज़रूरी होता है हमारे लिए कि कोई हमारा साथ दे। और साहिर लोधी अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम। बेशक ये वसीला है, ये आज वसीला बनता है। बेशक। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वसीले के हवाले से जब हम दुआ करते हैं तो हमारे अल्फाज बेहद अहम होते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो नाबीना था और उसने कहा कि आका मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि मेरी बीनाई वापस आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करो कि ए रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे मांगता हूँ, मैं तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मेरी बीनाई मुझे लौटा दे। और उसके बाद कहो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, आप भी मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और अल्लाह ताला से जब तुम इस तरह से दुआ करोगे तो रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। उस शख्स ने नमाज़ पढ़ने के बाद इन्हीं लफ्ज़ों के साथ दुआ की, यानी अल्लाह से भी मांगा और आका अलैहिस्सलाम को भी उसमें शामिल कर लिया और कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जैसे ही उसने ये दुआ मुकम्मल की, अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई उसको लौटा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। हाथ उठाए हैं मगर हर्फ दुआ याद नहीं। मेरे मालिक, मैं तेरा, मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन जो आज यहाँ जिसने शो देखा है और जिसने नहीं देखा, उन सब के हाजात को पूरा कर दे। आमीन। बाकी कुछ नहीं, बस तू मेरा रब है, मैं इसमें खुश हूँ, कुछ नहीं। सबकी दुआएं पूरी। आमीन। मुझे बस तू अपनी बंदगी में रख। छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, मंडे तक, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame.